क्वारी कुतुबुद्दीन के बयानात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की इस सूरत के अंदर जो पारे 30 की सूरह तकासुर की आयत है, अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका के अंदर इरशाद फरमाया कि कसरत माल और अफजूदगी माल के हवस ने तुम्हें ऐसा गाफिल रखा मेरी मोहब्बत से, मेरे जिक्र से, आखिरत के फिक्र से। ऐसा तुम गाफिल रहे और माल 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 करते रह गए, और माल आ जाए और माल आ जाए। तुम इस फिक्र में मुब्तला रहे हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम अपने अपने कब्रों में पहुंच गए। इंसान माल माल करता रहता है जबकि माल बक़द्रे मुक़द्दर है। अल्लाह ताला ने जितनी मुक़द्दर में माल को लिख दिया है, उतना हर हाल में मौत से पहले पहले, कब्र में दाखिल होने से पहले पहले, वो जो नेमत अल्लाह ताला ने जो चीज़ें लिख दी हैं, वो मौत से पहले पहले मिलनी है हर हाल में। चाहे जितनी जतन कर लो, जितनी कोशिश कर लो, जितना स्ट्रगल कर लो, जितनी मेहनत करो, कोशिश और काविश कर लो, मिलना उतना ही है जितना अल्लाह ने मुक़द्दर में लिखा है। हाँ, ये और बात है कि ये दुनिया आलम असबाब है, इसमें कोशिश करने के लिए मना नहीं किया गया। कोशिश हो, जद्दोजहद हो, लेकिन मिलेगा उतना ही जितना मुक़द्दर में है। और माल की हवस करना कि माल माल माल, और इंसान आखिरत को भूलकर, आखिरत के फिक्र से गाफिल होकर, अल्लाह के जिक्र से गाफिल होकर, अल्लाह की मोहब्बत से गाफिल होकर के जो माल 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 करता रहता है, फिर वैसा इंसान अपने लिए हलाकत को खरीदता है। माल का होना बुरा नहीं है, माल का हासिल करना बुरा नहीं है, माल का कमाना बुरा नहीं है। जायज़ जगह से लाया जाए, जायज़ जगह पे खर्च किया जाए, लेकिन माल ऐसा ना हो कि माल की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब आ जाए। तो असल अक्लमंद इंसान वो है जो माल के पीछे ऐसा सरगर्दाना रहे कि अल्लाह की मोहब्बत से, अल्लाह के जिक्र से और आखिरत के फिक्र से गाफिल होकर के माल माल करता रहे। और जब माल आता है तो फितरी तौर पर जब माल की कसरत होती है तो दिल के अंदर माल की मोहब्बत भी पैदा होती है, और ये दिल नहायत सख्त हो जाता है। फिर उसके अंदर से नरमी खत्म हो जाती है, फिर लोगों के साथ खैर का जज्बा नहीं रहता, लोगों के साथ भलाई का जज्बा नहीं रहता, सखावत का जज्बा खत्म हो जाता है, बुखालत अपनी जगह ले लेती है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सालिबा बिन हातिब नाम के एक अंसारी शख्स आए और आकर के अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए माल में बरकत की दुआ फरमा दें। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात को सुना तो सुनकर फरमाया कि ऐ सालिबा, क्या तेरे लिए ये बेहतर नहीं है कि तेरे पास थोड़ा माल हो, लेकिन उसी में अल्लाह का तू शुक्र अदा कर और सब्र के साथ और क़नाअत वाली ज़िंदगी गुजार, क्योंकि ज़्यादा माल होना अच्छी बात नहीं है। थोड़ा माल हो तेरे पास, उसी में तू शाकिर और साबिर बनकर ज़िंदगी गुजारे और क़नाअत पसंदी वाली ज़िंदगी गुजारे। क्या तेरे लिए ये बेहतर नहीं है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नसीहत के बावजूद भी वो बार बार यही इसरार करता रहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस मेरे लिए माल में बरकत की दुआ फरमा दें। मेरे अंदर एक तड़प है, बेचैनी है, तलब है कि मैं कैसे मालदार बन जाऊं, क्योंकि और लोगों को मैं देखता हूं कि लोग खैरात करते हैं, सदका देते हैं, लोगों के साथ भलाई करते हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर माल खर्च करते हैं, जिहाद फी सबीलिल्लाह में अपना माल खर्च करते हैं। हम भी अल्लाह के रास्ते में खूब खूब खैरात करने वाले और सदका करने वाले और ज़कात देने वाले बन जाते। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके असरार पर दुआ फरमा दी। अब आप अंदाज़ा लगाएं, जब अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रहमत वाले हाथ को दुआ के लिए उठा दिया
اور اس کے مال میں برکت کی دعا فرما دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فرمانے کے بعد ابھی چند سال نہیں گزرے تھے کہ ثعلبہ کے مال میں اللہ نے اتنی برکت و وسعت عطا فرما دی کہ اس کے مال جانور جتنے تھے وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح بڑھنے لگے۔ اس قدر کثرت ہو گئی مال کی، اس قدر کثرت ہو گئی، اس قدر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کو اتنا بڑھایا کہ اب اس کے پاس ثعلبہ کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں رہی مدینہ طیبہ کے اندر۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ انہوں نے ثعلبہ نے اپنے مال کو پہاڑی کی جانب صحرا کی طرف چرنے کے لیے اور وہاں چرانے کے لیے مال کو بھیج دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والا ثعلبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے والا ثعلبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ میں بیٹھنے والا ثعلبہ، اس ثعلبہ کا حال یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے، میں ثعلبہ کو اگر ظہر میں دیکھتا ہوں تو عصر میں نہیں ہے، عصر میں ہے تو مغرب بھی نہیں ہے، اب جماعت کی پابندی نہیں کرتا ثعلبہ۔ تو لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثعلبہ کے پاس مال کی اتنی کثرت ہو چکی ہے اور مال نے اسے ایسا مصروف کر رکھا ہے کہ اب وہ جماعت کی نماز کے لیے انہیں فرصت نہیں ملتی۔ اب ظہر میں پڑھتے ہیں تو کبھی عصر میں نہیں پڑھتے، عصر میں آتے ہیں تو مغرب میں نہیں آتے، اب مسجد آنے کی ان کے پاس فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ پر افسوس ہے کہ دیکھو ثعلبہ کا مال ثعلبہ کو کہاں پہنچا رہا ہے۔ فطری طور پر انسان کے پاس جب مال آتا ہے، دولت آتی ہے، تو پھر انسان جو ہے مال اور دولت کے درمیان اتنے زیادہ مصروف ہو جاتا ہے کہ مال اور دولت کے بیچ میں رہتے رہتے خیر کے کاموں کے لیے اسے فرصت نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک موقع پہ فرمایا کہ کیا بات ہے، اب تو میں ثعلبہ کو مسجد میں دیکھتا ہی نہیں، اب تو ثعلبہ مسجد نہیں آتے۔ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ثعلبہ کے پاس بالکل وقت نہیں ہے، اب تو ثعلبہ مدینہ میں ہی موجود نہیں ہے، اب تو ثعلبہ پہاڑی کی طرف جا چکے ہیں، ان کے سارے مال پہاڑی پہ صحرا کی طرف ہے، اسی کی نگرانی میں، اس کی دیکھ بھال میں وہ لگے رہتے ہیں، اس لیے انہیں فرصت نہیں ملتی۔ یعنی کہ مدینہ طیبہ بھی انہوں نے مال کی کثرت اور بہتات مال کی وجہ کر اب ثعلبہ نے مدینہ طیبہ کو بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو بھی چھوڑ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس ہے ثعلبہ پر کہ ثعلبہ کے مال نے ثعلبہ کو پہلے جماعت سے دور کیا، ثعلبہ کو پھر ثعلبہ کے مال نے ثعلبہ کو نماز سے دور کر دیا، ثعلبہ کے مال نے ثعلبہ کو اللہ کے گھر سے دور کر دیا، ثعلبہ کے مال نے ثعلبہ کو اللہ کے نبی کے گھر سے اور اللہ کے نبی کے شہر سے بھی دور کر دیا۔ اس قدر افسوس ہے ثعلبہ پر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثعلبہ کی کثرت مال کا جب علم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخص کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا کہ ثعلبہ کے پاس جاؤ اور میرا یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ ثعلبہ تم پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے، اس لیے تم صاحب نصاب بن گئے ہو، اب تم کو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالنا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خط دے کر روانہ فرمایا، ایک ثعلبہ بن حاتب کے نام تھا اور دوسرا بنو سلیم کے ایک شخص کے نام تھا۔ یہ دونوں حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر کے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں سب سے پہلے ثعلبہ سے ملے اور ثعلبہ سے ملاقات کرنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط دیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کے لیے بھیجا تھا۔ جب ثعلبہ نے اس خط کو دیکھا اور پڑھا تو پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط لے کر کے وہ حضرات پہنچے اور ثعلبہ نے اس خط کو دیکھا اور پڑھا تو پڑھنے کے بعد ثعلبہ کہتا ہے اس میں تو زکوٰۃ کا ذکر ہے، یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ تو گویا ایک قسم کا ٹیکس ہو گیا، یہ تو ایک قسم کا جزیہ ہو گیا۔ اللہ اکبر! اب مال کا دینا اس کے لیے اتنا گرا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا، کل کیسے غریب تھے، مفلس سے ندار تھے، اللہ نے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے مال عطا فرمایا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا شامل ہے، اللہ کے نبی نے دعائے رحمت دعائے برکت فرمائی، لیکن اب اللہ کے راستے میں مال دینے سے سالبہ کے لیے اس قدر مشکل ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ تو ایک قسم کا ٹیکس جزیہ ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی جاؤ پھر واپس آؤ، پھر میں سمجھ کر کے جواب دوں گا۔ وہ حضرات چلے گئے، بنو سلیم کے اس شخص کے پاس گئے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا بنو سلیم کو، اس شخص کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا ہے، اللہ کے نبی کے قاصد آئے ہوئے ہیں، تو فوراً وہ آئے اور آ کر کے بنو سلیم کے اس شخص نے تندرست اور نہایت توانا اور عمدہ اور اعلیٰ قسم کا اونٹ لا کر کے انہیں حوالے کر دیا اور کہا یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا اور کہہ دینا کہ اس نے یہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو تمہارے اوپر تمہارا جو مال دیکھ رہا ہوں اس اعتبار سے نہ تو تم پر زکوٰۃ واجب ہے اور نہ ہی ہمارے لیے لینا واجب ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی طبیعت سے اپنی خوشی سے دے رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں جس کے پاس مال نہیں ہے، ایک ان کا حال دیکھیے، ایک ان کے دل کی کیفیت دیکھیے، ایک ان کی سخاوت دیکھیے، اور اللہ نے جس کو مال سے بھرپور اللہ نے جسے عطا فرما دیا، مال کی کثرت فرما دی، اس کے دل کا حال دیکھیے، ان کی بخالت دیکھیے۔ اب جب وہ حضرات بنو سلیم کو شخص سے مل کر اور ان کے زکوٰۃ کو لے کر واپس آ رہے تھے تو سالبہ سے پھر ملے اور کہا کیا ہوا، تم نے سوچ لیا؟ کہا ابھی میں سوچ رہا ہوں، جاؤ اچھی طرح میں سوچ کر جواب دوں گا۔ وہ حضرات چلے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں آئے، اپنی کارگزاری سنائی۔ بنو سلیم کو شخص نے جو اللہ کے راستے میں مال دیا تھا اس کا بھی قصہ واقعہ سنایا اور ثعلبہ بن حاتم کا بھی قصہ سنایا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم کو اس شخص کے لیے رحمت کی برکت کی دعا فرمائی اور ثعلبہ کا حال سن کر فرمایا کہ ثعلبہ پر افسوس ہے، ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ بات ثعلبہ کو بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا۔ وہ بھاگے ہوئے اب ثعلبہ بھاگا ہوا آیا اور آ کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا یا رسول اللہ گستاخی ہو گئی، معاف فرما دیجئے، یہ اللہ کے راستے میں مال ہے، اسے قبول فرما لیجئے، جتنا حکم فرمائے وہ مال میں دینے کو تیار ہوں۔ ثعلبہ اب تو نے بہت دیر کر دی، تو نے، اب تو تیرے لیے اللہ کا حکم آ چکا ہے کہ اب ثعلبہ کا مال اللہ کے راستے میں ہرگز نہیں لگ سکتا۔ اب ثعلبہ اپنا سارا مال خرچ کرنا چاہے تو اب ثعلبہ کا مال اللہ کے راستے میں قابل قبول نہیں ہے۔ ایسا مال کس کام کا؟ جو مال اللہ کے راستے میں نہ لگ سکے وہ مال تو غلاظت سے بھی بدتر ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کے مال کو لینے سے قبول کرنے سے انکار فرما دیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا ثعلبہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تجھے اس سے پہلے کہہ نہیں رہا تھا، میں نے تجھ سے کہا تھا تھوڑا مال تیرے پاس ہو، قناعت والی زندگی، صبر والی، شکر والی زندگی گزار، یہ تیرے لیے بہتر ہے، لیکن تو نے مال اور کثرت مال حاصل کر کے آج تو نے اپنے لیے ہلاکت خرید لیا، تباہی اور بربادی خرید لیا، اللہ کی ناراضگی خرید لیا، تو نے اللہ کی ناراضگی مول لے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب وہ ثعلبہ چلا گیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ ختم ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پہ بھی آیا ثعلبہ اور لا کر مال پیش کیا تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میری کیا مجال ہے، جس مال کو لینے سے اللہ نے انکار فرما دیا، اللہ کے نبی نے انکار فرما دیا، میری کیا مجال ہے۔ پھر دور عمر میں بھی وہ آئے، پھر دور عثمان میں بھی، پھر دور علی میں بھی، ہر دور میں وہ آئے، لیکن تمام حضرات نے لینے سے یہ کہہ کر کے انکار کر دیا کہ جس مال کو اللہ کے نبی نے لینے سے قبول کرنے سے انکار کر دیا، میری کیا مجال ہے کہ اس مال کو قبول کرے۔ تو جب مال آتا ہے تو حب مال بھی پیدا ہوتا ہے اور دل سخت ہو جاتے ہیں اور بجائے سخاوت کے بخالت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں سخی جنت کے قریب ہوگا اور جہنم سے دور ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور بخیل قیامت میں جہنم سے نزدیک ہوگا
اور جنت سے دور ہوگا۔